अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था जिस पर उसे तब्दील किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे और क्यों किया? तासुब की बुनियाद पर केस ट्रांसफर किया जाता है, मगर उसका भी तरीका है और सबसे पहले मुतालिका जज से ही दरखास्त की जाती है कि वो केस ना सुने। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सरकार उनको समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की तो अब फिर क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आए? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने मेरी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक जहांगीरी को ट्रिब्यूनल जज बनाया था ना। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है? किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया था? ये सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। हुकूमत ने 27 मई को इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब हाजिर सर्विस के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 2 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली का मामला भी इस इजाफी ट्रिब्यूनल में मुंतकिल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 2 नए ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन 7 जून को जारी किया गया है। आज की अहम अदालती कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का इस मामले में क्या मौक़िफ़ होगा। खास तौर पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का मामला क्या अब भी इजाफी ट्रिब्यूनल्स और रिटायर्ड जजेस ही देखेंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। क्या इजाफी ट्रिब्यूनल का मामला इलेक्शन कमीशन को महंगा पड़ेगा? हसन साहब, कुछ इसी किस्म के ट्रिब्यूनल पे मामला हमने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान देखा, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अब रोक दिया गया इस पूरी कार्रवाई को। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पीछे हटना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ये मामला उसे? महंगा तो इनको कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ अवाम सस्ते हैं, सिर्फ अवाम, उनकी ख्वाहिश, उनकी विल, सिर्फ वो टके टोकरी है। किसी और को कुछ भी महंगा नहीं पड़ेगा। ये 3 सीटों का मामला था, मुझे तो समझ नहीं आती ये कौम, ये मुल्क, ये हुकूमतें किन चीज़ों पे वक्त ज़ाया कर रही। इट वाज सो सिंपल, ले आओ। लेकिन ये खुल गया अगर काम, तो फिर पता नहीं कितने कट्टे खुलेंगे और क्या क्या खुलेगा। मामला बहुत सादा था, मेरी समझ से बाहर है। वैसे हमारी समझ में तो और भी बहुत कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही नहीं आया। महंगा नहीं पड़ेगा किसी को, इस मुल्क में सिर्फ आवाम को महंगाई जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने बनाए सर, उन्हीं के साथ चलेंगे सब, या जो हाई कोर्ट कह रही है कि आप गलत उसके साथ आगे जा रहे हैं, आपका इख्तियार नहीं था इस तरीके से ट्रिब्यूनल को हटाना? जिसका इख्तियार नहीं था अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? बताएं। ईसीपी ने तो अभी नहीं इसको एक्सेप्ट किया। कोर्ट उन्हें कह रही है कि जो तरीका इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए रोक दिया गया है इस मामले को आगे बढ़ने से। हाँ, तो तरीका दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लें। व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एवरीबॉडी नोज द प्रॉब्लम। ठीक, दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, पहले लाहौर हाई कोर्ट में हम देखा, जैसे हसन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई जहां दुरुस्त नहीं है उसको ठीक कर लें, मगर सभी कहते हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इजाफी ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो हिदायत थी, वहां पर भी कौन लगे और कौन नहीं का मामला रहा। अब वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी ट्रिब्यूनल के मामले को रोक दिया गया है ऑर्डिनेंस आने और इस ट्रिब्यूनल की तब्दीली के बाद। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स इस मामले पर बराह रास्त आमने सामने खड़े होंगे अपने अपने मौक़िफ़ के साथ कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है? आपने अगर शतरंज खेली हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं,
اس میں پیادے بھی ہوتے ہیں, بادشاہ بھی ہوتا ہے, وزیر بھی ہوتا ہے, ملکہ بھی ہوتی ہے, برج بھی ہوتے ہیں, تو گھوڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ مسلسل مختلف, ہم میڈیا والے, آپ نہیں صرف, آپ بہت پریشان ہو جاتی ہیں سمجھتی میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں, ہم میڈیا والے بہت ساری باتیں استعاروں میں کرتے ہیں, اشاروں میں کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس وقت کہ یہ سب شطرنج کی گیم ہے, اس میں مختلف اداروں کا مختلف کام ہے, رول ہے جو پلے کیا جاتا ہے, اور پلے وہی کرتا ہے جو پیچھے بیٹھا شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے. مثلا میں شطرنج کا اگر کھلاڑی ہوں تو میں آگے ان کو اس کو اٹھا کے ادھر, اس کو اٹھا کے ادھر, اس کو اٹھا کے ادھر. اصل بات وہی ہے, دیکھنا ہے, نظر ہم نے یہ رکھنی ہے کہ خان صاحب نے آج جو کہا ہے اپنی پارٹی کو کہ آپ مذاکرات کا آغاز کریں, اور ان کے رہنماؤں نے, بیرسٹر گوہر نے بھی باہر نکل کے بات کی ہے کہ اس کو ڈیل نہ سمجھا جائے, ہم ملک کے مفاد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں نا, ٹرائبونل آ گیا, ٹرائبونل چلا گیا, ہائی کورٹ نے یہ کر دیا, یہ سب اس بات سے لنکڈ ہے. وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ ٹرائبونل کا اونٹ, یہ کورٹس کا اونٹ اسی کروٹ بیٹھ جائے گا. یہ میرا ایک انالیسس ہے, اور جو میں دیکھ رہا ہوں مشاہدہ ہے اس پہ. ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی کہتے رہتے ہیں, اور ججز بھی شاید یہی کام کرتے ہوں, کہ ہم کہتے ہیں جی ججز نے برہمی کا اظہار کیا. میں نے جتنا ججوں کے بارے میں یا تاریخ پڑھی ہے, جج کو برہم نہیں ہونا چاہیے, غصے میں نہیں آنا چاہیے. اگر جج صاحب غصے میں آتے ہیں تو پھر انہیں کرسی جج پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, کرسی عدالت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یا تو ہم میڈیا والے یہ لکھنا بند کر دیں, یا ججز خود کہہ دیں میڈیا کو کہ یہ نہ کریں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ بھی ہماری عدلیہ کی کریڈیبلٹی میں کچھ ایڈ نہیں کرتا, یہ ظاہر کرنا کہ وہ برہم ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا, لیکن ایک سوال اس بیچ سب رہتا ہے, جس کے اوپر خود کورٹ نے بھی سوال اٹھایا, کہ جو آرڈیننس لایا گیا پچھلے سال, جو اس ترمیم کو ختم کیا گیا, اس سال 27 مئی کو جب وہ ترمیم آتی ہے اور پھر 7 جون کو اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کسی کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سارا گول چکر گھمایا جا رہا ہے, جو آپ نے بات کہی ہے؟ نہیں, کہ اگر وہ ایک اونٹ بیٹھ گیا کسی کروٹ تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے, نہ پھر کسی آرڈیننس, نہ مقدمہ, نہ کیس, نہ کوئی معاملہ, ایوری تھنگ ول بی فنشڈ. دیکھیں, مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے نہیں یہ کیا جا رہا تھا, لیکن دو سائڈز کی پوزیشنز ہیں, ایک اس پوزیشن سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو ایک دوسرے کو جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں دونوں سائڈیں انہوں نے ڈالا ہے. اور پچھلا ٹویٹ جو آیا ہے, لاسٹ ٹویٹ خان صاحب کا, اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا, وہ پریشر ڈالنے کے طریقے تھے نا, اور کیا تھا. تو ادھر سے دوسری سائڈ بھی حکومت نے بھی یہ آرڈیننس لے آئے 7 جون کو, تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں دونوں اطراف. اب بدقسمتی ہے ہماری, یہ دشمن فوجوں کے درمیان ہوتا ہے, دشمن ملکوں کے درمیان جنگ کے دوران اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں, تاکہ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کنسیشن حاصل کر لیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری, خیر ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ہماری کسی اور ملک سے جنگ نہیں ہو رہی کئی سالوں سے, لیکن ہم اس کا خود سے جنگ کرنے میں مصروف ہیں, خود سے جنگ, ہمارا شوق ہے لڑنا. اب کوئی اور ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ان کے حال پہ, تو ہم کہتے ہیں چلو آپس میں تو لڑیں. یہ قبائلی عصبیت ہے نا جو ہمارے اندر, یہ ٹرائبلزم ہمارے اندر سے نہیں جا رہا, کہ باہر سے کوئی خطرہ نہیں تو اندر تو لڑو. یہی ہم کرتے ہیں, یہ افغانستان کرتا ہے, اور یہی ہماری قسمت ہے. ہمیں اس سے نکلنا چاہیے, ہمیں سے نکلنا چاہیے. شہزاد صاحب, ایک ٹرم غالباً آپ نے شاید شو پہ کبھی یوز کیا, ٹاک شوٹ شوٹ, یا شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک, یہ جو دباؤ والی بات دونوں طرف سے ہو رہی ہے. مگر 13 میں بھی یاد پڑتا ہے کہ اسی طرح سے ٹریبیونلز کے فیصلوں نے نون لیگ کو بڑے ٹف دن دکھائے تھے, بہت سے اہم لوگ ان ٹریبیونلز کا شکار ہو گئے تھے. کیا ان ٹریبیونلز اور آرڈیننس کا مطلب صرف وقتی طور پر دباؤ ڈالنا ہی ہے, یا واقعی حکومت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے, جس طرح سے آرڈیننس لائی اور پھر اس کا استعمال ہوا؟ میرا خیال ہے آپ گھیر گھار کے اس کو اس طرف لے جاتی ہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے میں تو اس کو ایڈریس کروں گا. جی دیکھیے, ایک آرڈیننس کی جو میعاد ہے وہ 90 دن ہے, لیکن اس وقت قومی اسمبلی سیشن میں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں قومی اسمبلی اس کو قانون بنا کے پاس نہیں کر رہی؟ اگر یہ اتنا ہی اہم چیز ہے تو آرڈیننس کے بل بوتے پہ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ اس کو بل لے آئیں, اس کو قانون بنائیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قانون بنے گا تو کہیں چیلنج ہو جائے گا تو شوٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اس لیے یہ ایک وہ کرتی ہے, تھوڑی سی اس کے اوپر رسک ہے. دوسری بات, اس کو ایک 90 دن کے بعد ایک اور 90 دن کا پیریڈ بھی دیا جا سکتا ہے آرڈیننس کو, پھر اس کے بعد مجبوری بنتی ہے کہ ہاں اس کو قومی اسمبلی میں لایا جائے, تو کم از کم اسے 180 دن حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر 6 مہینے مل جائیں
کسی کو ان ٹریبیونلز کے معاملات کے اندر، تو یہ جو 3 سیٹیں اسلام آباد کی، ان پر 6 مہینے کے لیے کوئی خطرہ قائم نہیں رہتا. اور پچھلی اسمبلی کے اندر تو 4 سال تک معاملات رہے. اس سے پچھلی اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تقریباً 5 سال سٹے پہ وزیر اعلیٰ رہے. ایک ڈپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کا 4 سال ڈپٹی اسپیکر رہا نیشنل اسمبلی کا. تو یہ ہمارے تو ایک روایت اور رواج موجود ہے. دیکھیے بات یہ آج ہمیں جو پوچھنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، وہ باتیں صحیح ہیں. اب سار صاحب کی ہر بات ایک ٹائٹل کے طور پہ اس کے نیچے ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے جو انہوں نے جواب دیا. میں ایگری کرتا ہوں ہر ایک چیز سے جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم تماشائی ہیں جو کہ ہم بیٹھ کے اس کا ڈھول پیٹیں روزانہ شام کو ان پروگراموں کے اندر، یا ہم یہ دیکھیں کہ نہیں، ہم عوام کے طور پہ یا عوام کی آواز کے طور پہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ریڈ لائنز کا تعین تو بڑی حد تک کسی وقت کر دیا گیا تھا، اب حدود کا تعین کیا جا رہا ہے. اور حدود اور ریڈ لائنز کو تعین کرنے کے اندر اب ادارے بھی اس 2 اطراف میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ادارے بھی ان ریڈ لائنز اور ان حدود کو جو کہ بتائی گئی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کچھ ادارے ادھر آگے، کچھ ادارے ادھر آگے. کیا کسی بھی ملک کے لیے کوئی ایک بہتر سسٹم ہے؟ آپ تو انڈرمائن کر رہے ہیں پورے کے پورے نظام کو، آپ تو سیبوٹاج کر رہے ہیں پورے کے پورے نظام کو. یہ پاکستان کا نظام ہے، یہ 2 گروہوں کا نظام تو نہیں ہے. اور یہ گروہ جس طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں سیاسی بھی ہیں، اس میں غیر سیاسی بھی ہیں، دونوں اطراف کے اندر. تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پاکستان کی گورننس ہو رہی ہے. کس طرح کی گورننس ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ کے اندر اسی طریقے سے 6 ماہ 3 مہینے یا 90 دن اس کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی لے جائے گا اس کو. اب سپریم کورٹ میں جا کے بیٹھ جائے گا. 22 لاکھ کل ہمیں بتایا گیا وہاں پہ مقدمے پڑیں گے بھی 22 لاکھ کے اندر ایک آرڈیشن ہو جائے گی. 4 سال تک یہ بھی چل جائے گا. ایک اسمبلی یا اس مدت تک جہاں تک لے جانا مقصود ہے اس کو لے جائیں گے. ایک چائنیز پروورب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ قرض کے طور پہ کسی کو جب برا بھلا کہنا ہوتا ہے may you live in interesting times. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا جب وہ چیف جسٹس بنے کہ may you live in interesting times. بھلے سپریم کورٹ کا ہو یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی بیٹھ کے یہ تماشا جو ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کو بند کرنا پڑے گا. یہ فیصلے دینے پڑیں گے کہ آپ اپنے مسائل کو سیاسی اور مستقل بنیادوں پہ حل کریں. یہ کھیل کھلاڑی سیبوٹاج انڈرمائن کرنے کا جو کام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہم اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. افتخار صاحب، ان معاملات پر اسی لیے گفتگو ہوتی ہے کابینہ ہے، کیا وہ اتنی زیادہ غیر ضروری توانائیاں خرچ کرتی ہے؟ پچھلے سال ایک ترمیم نکال دیں، اس سال اس کو اٹھا کے آپ ڈال دیں. الیکشن کمیشن پر ایک مسلسل دباؤ دکھ رہا ہے، پہلے لاہور میں معاملہ رہا، پھر اسلام آباد میں ہے. یہ الیکشن کمیشن حکومت اور انتظامیہ کی خوشنودی کے لیے عدلیہ سے سرزنش کروا رہا ہے یا وہ با اختیار فیصلے کر رہا ہے، یعنی اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے؟ دونوں اداروں کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس سے یہ شائبہ ہو کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں. قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. درست. آئین کے مطابق جو ادارے ہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. کسی کو مہنگا پڑے گا یا سستا پڑے گا لفظ غیر مناسب ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے اور اس لفظ کو استعمال کرنے والے؟ جب ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لاشعوری طور پہ ہم ان اداروں کی جو ایک حیثیت ہے اس کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں. افتخار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، گزشتہ 10 سال سے جس طریقے سے ہمارے سیاسی معاملات کے اوپر اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس قوم کے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں ہو رہا. قوم کو تو یہ تمام سیاسی معاملات جو ہر دوسرے دن عدالت میں جاتے ہیں یقیناً بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. یہ آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں اور لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں. عدالت میں جانا آئینی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. جیسے فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوانا لازمی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا، ویسے ہی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جانا فنڈامنٹل جو ہے نا ہمارے رائٹس اس میں ہیں. تو آپ دونوں کو کنفیوز نہ کریں. یہ بات بڑی اہم آج کی. ادارے بٹتے نظر آ رہے ہیں، پورے نظام کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. میں اس سوچ کے قریب سوچ رہا ہوں اگر یہ کھیل جاری رہتا ہے تو پھر یہ ملک جو ہے مشکلات میں اور گھر جائے گا. کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا، اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں. تو یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک آئینی عمل ہے، یہ ایک قانونی عمل ہے.
یہ ہمارے پروگراموں کا حصہ نہیں ہے. ہم قانون کے ماہر نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پٹیشن میں لکھا کیا ہوا ہے, پٹیشن کی بنیاد کیا ہے, اس کی انگلش جو استعمال کی گئی ہے اس انگلش کا مطلب کیا ہے, انہوں نے کون کون اپنے مقدمے کے حق میں کون کون سے مقدمات کو ریفر کیا ہوا ہے, اور ہم بیٹھے یہاں پہ اس چیز کو بحث میں لے آتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, ہمیں غربت کے خاتمے کے اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے. ہمیں آپ نے تعلیم کی بات کی, ہمیں تعلیم کا جو بجٹ کل آ رہا ہے اس پہ جو پیسے رکھے جائیں گے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. یقیناً اس پر بات کریں گے. یہ پتہ نہیں کب کریں گے. ہم روزانہ چند مہینے پہلے حکومت کہتی ہے کہ اس طرح کے ٹریبیونلز پہ ریٹائرڈ جج نہیں ہوگا, چند مہینے بعد کہتی ہے ریٹائرڈ جج بیٹھے گا. یہ مذاق ہے حکومت چلانا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. حکومت آپ کے مشورے سے چلانی چاہیے. نہیں, میرے مشورے سے نہ چلائیں, آئین اور اٹھائے گئے اوتھ کے مطابق آئین چلا لیں. اختیار دیتا ہے تو وہ کر رہے ہیں, اور میں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اگر کوئی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو رہا ہے تو فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ غلط ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے میرے دوست کی. شطرنج ایک آدمی نہیں کھیل سکتا. مورا اٹھانے کے لیے, دوسرے کے مورے کو شہ دینے کے لیے ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں کنکلوڈ کروں گا اس فکرے کے اوپر جو کہا گیا ہے کہ ادارے بٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پورے نظام کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے, اور اس دوران یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. ضرور مذاکرات کرنے چاہیے, اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے. اور جو رستہ اپنایا جائے گا وہ جو آپ غریبوں کی بات کر رہے ہو ان کے خلاف ہے. غریبوں کو سکون چاہیے, اقتصادی طور پہ ایک اسٹرانگ پاکستان چاہیے, ایک ایسا نظام چاہیے جس میں حکومتیں ڈیلیور کر سکیں. درست. اور عدالت بھی حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ جو اختیار استعمال کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے سوال کیا. مگر بات یہ ہے کہ حکومتی اشرافیہ شطرنج نہ کھیلے اوتھ کے مطابق ذمہ داریاں. میں عرض کر چکا ہوں کہ عدالت کا اپنا رول ہے, درخواست گزار کا اپنا رول ہے, درست ہے, ہر آدمی کا اپنا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم پتہ نہیں, نہ ہم نے پٹیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے, نہ ہمیں اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہوتا ہے. ساری چیزیں پڑھ کر ہم اسی آرڈیننس پر اور اسی سوال پر بات اٹھا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں جمہوریت کس چیز کا نام ہے اس وقت پارلیمنٹ. شطرنج کھیلنے کا نام جمہوریت ہے جو آپ لوگ کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غلط کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہے کہ لوگ جائیں, حلف اٹھائیں, اسمبلی میں بیٹھیں, ڈیبیٹ کریں. لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے, بالکل درست افتخار صاحب, یہ ان کے مسائل ہیں, وہ ان کو حل کریں. ایک بریک پہ جانا ہے آپ بھی یہیں, اور ہمارا شو بھی. دیکھیں گے جب بجٹ ڈیبیٹ ہوگی کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز اور کیا تجاویز عوام کے لیے سامنے رکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اقتصادی سروے پر جو آج سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ گزشتہ سال کا سفر ہمارا کیسا رہا اور کل آنے والے بجٹ کے لیے کیا توقعات ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 2023-24 کے معاشی سروے کے مطابق موجودہ مالی سال میں کئی اہم معاشی اہداف پورے نہیں ہو سکے. معاشی ترقی کا ہدف 3.5% تھا, مگر معاشی ترقی 2.4% ریکارڈ کی گئی, جبکہ مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 23.2% رہی. فیکس آمدن, ترسیلات زر, برآمدات, ٹیکس ریونیو میں نسبتاً بہتری دیکھنے میں آئی. زرعی شعبے کی کارکردگی 3.4% ہدف کے مقابلے میں 6.3% رہی. ایف بی آر کے محاصل میں 30.8% اضافہ ہوا. 2 ماہ میں 7,362 ارب روپے جمع ہوئے. بجلی, گیس, ہول سیل, ریٹیل, ٹرانسپورٹ سیکٹر, مواصلات اور قومی بچت کے اہداف بھی پورے نہیں ہوئے. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے 4 سال بعد شرح سود میں 1.5% کمی کی ہے. شرح سود 22% سے کم کر کے 20.5% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک اعلامیے کے مطابق حقیقی جی ڈی پی نمو 2.4% پر معتدل رہی ہے. بنیادی افراط زر 15.6% سے گر کر 14.2% رہ گئی. مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. اپریل میں 17.3% پر رہنے والی شرح اب 11.8% پر آ گئی ہے. جولائی 2024 میں مہنگائی کی موجودہ سطح میں نمایاں اضافے کا خطرہ ہے. برآمدات میں 10.6% نمو, درآمدات میں 5.3% کمی ہوئی. جاری کھاتے کا خسارہ $202 ملین تک پہنچ گیا. بجٹ میں سیلز ٹیکس میں اضافہ متوقع ہے, جس کے پیش نظر چینی, گھی, چائے کی پتی اور میک اپ کا سامان
महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फी किलो नर्ख में 5 रुपए तक इजाफा हो सकता है। इसके अलावा घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए और शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। माशी हालात की बेहतरी के लिए जिस तरह सियासी और अस्करी क़यादत ने दिन रात एक किया हुआ है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, वर्ल्ड बैंक से $1 अरब, IMF के साथ माशी प्रोग्राम के लिए बातचीत, चीनी सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशें, ये अवामिल क्या पाकिस्तान को माशी तरक्की के सिमत में डाल पाएंगे? ऐसे में देखना होगा कि हुकूमत इस बजट के जरिए मईशत को लाहक बड़े मसाइल जैसे टैक्सों का हुकूल, बरामदात का बढ़ाना, सरमायाकारी के लिए सहूलियात, मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए क्या बड़े और ठोस इक़दामात ले पाएगी। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, विफाकी बजट 2024-25 माशी मसाइल को सिमत दरकार, क्या तवक्कुआत और उम्मीदें रखी जा सकती हैं? हसन निसार साहब, आपको तो कोई तवक्को और उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है इस बात का, मगर अवाम ज़रूर देख रही है बजट की तरफ। आप तो बजट के झटके बर्दाश्त कर लेंगे, अवाम के लिए मुश्किल है, क्या करे अवाम? ऐसे कह रही हैं आप जैसे आज से साल 2 साल 4 साल पहले कोई यहाँ चैन की बांसुरी बज रही थी और बड़ी कोई लहरें बहरें थीं और बड़ा सुकून था। कख भी नहीं। एक बात देखें, मैं ब्रह्म हुए बगैर एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरा ये सब्जेक्ट है और मैं कब से अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं पागल तो नहीं हूँ। जूते खाने मैंने कख नहीं होना जब तक इस मुल्क में जौहरी बुनियादी तब्दीलियां वो किसी का बाप नहीं लाएगा। और लुक एट द एग्रीकल्चर लैंड, जरी जमीनें कितने लोगों के पास है। बेसिक बातें समझें पहले। देखो, मैं लंबी बात नहीं करता। मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम, उन जैसा तो दूसरा पाकिस्तान की तारीख में है ही कोई नहीं। उनका एक जुमला है, वो है आपके सवाल का जवाब। एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और फिर एक होता है सरकारी यादादो शुमार, यानी झूठों का कॉन्सेंट्रेट। जो मैं कह रहा हूं, न घोड़ा दूर न मैदान, आने दो बजट। आप कह रही हैं ना यू आर प्रेडिक्टिंग अबाउट मी, लेकिन कौन सी प्रेडिक्शन है ऐसी? मैं तो कई सालों से ये कह रहा हूं, नहीं होना। अब ये ढलान से गाड़ी है, ब्रेक फेल हो चुकी है, खत्म। जब तक बुनियादी तब्दीलियां इस मुल्क में नहीं आएंगी, बुनियादी जौहरी मानी खेज तब्दीलियां, सब टोपी ड्रम में। कोई 2 बड़ी तब्दीलियां जो जरूरी हैं। 100 दिन में ये कर लिया। हाँ, कौन सी? आप बता रहे हैं। क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? जी, आपसे ही पूछा है। तो मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। अच्छा, आप ये भी सोच रहे हैं, मतलब कह रहे हैं बुनियादी जौहरी तब्दीलियां। बंदोबस्त कर देंगे, नहीं कुछ बंदोबस्त कर देंगे। ताए चाचे इतने बैठे हैं। सर, मुफ्त मशवरा ही दे दें, या पैसे लेके नहीं कोई काम का मशवरा दे रहा, कौम की खातिर आप कम से कम मुफ्त मशवरा ही दे दें। नहीं, वो होना नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। हमने सीखा ही नहीं। जी, मैंने अफसार साहब कुछ कमेंट से बदतर की तरफ गए, खत्म। ठीक हो गया। अफसार साहब, हसन साहब को कुछ कह रहे हैं? मैं हसन साहब से यही कहना दरख्वास्त करना चाह रहा था कि एक तो अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार करना था कि पहली दफ़ा उन्होंने पिछले 75 साल में बगैर बरहम हुए कोई बात की है। दूसरी बात ये है कि वो इसीलिए आज अच्छे मूड में, तो बता देना 2 अच्छे हल भी बता दें। मैंने तो कहा 2 जौहरी तब्दीलियां बता दें, मगर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर वजीर खजाना होते तो ज़रूर बताते। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो हुकूमत करे और बजट में आए तो उम्मीदें जो लोगों की हैं वो मुतमईन हो जाए जितना तकलीफ का वक्त काटा है? और अगर कोई आपके ख्याल में जौहरी तब्दीली लगती हो तो वो भी आप कह दें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो वादे पाकिस्तान के अवाम से किए गए हैं माशी सहूलतें फराहम करने के, उन आर्टिकल्स पे बात की जाए। ये जो आर्टिकल्स हर वक्त मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर बहस आते हैं, ये उनका अपना खेल है, यह शराफिया का अपना खेल है कि ए का बेटा सेनेट में जाए या बी का बेटा सेनेट में जाए, दोनों आपस में करोड़ों रुपया दे के इस खेल को चला रहे हैं। उस आइन में मेरे लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, उसी पे काम कर ले। उसी में लिखा हुआ है कि जनाब फंडामेंटल राइट है कि हम इस उम्र के बच्चे को लाजमी तौर पे तालीम देंगे, रियासत की जिम्मेदारी है। उस आइन में ये लिखा हुआ है
کہ ہم یہاں پہ مقامی حکومتوں کا قیام کریں گے جن کو یہاں کے منتخب لوگ چلائیں گے اپنی بھلائی کے لیے. یہ کریں نا 3 تبدیلیاں تو میں دیکھتا ہوں کہ معاملات بہتر ہوتے ہی نہیں ہوتے. اور یہ جو اشرافیہ ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کے مقابلے میں ایک طاقتور تنظیم بنانی پڑے گی, اور وہ تنظیمیں تب بنے گی جب یہاں پہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے. تو یہ بنانے نہیں دیتے, بنانے نہیں دیتے, ایک اور بحث ہے. مجھے بننے بھی نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے سوال کیا حل کیا ہے, آپ نے حسن نثار سے حل پوچھا, انہوں نے اوائڈ کیا بیکاز وہ مجھ سے بھی 6 قدم آگے جا کے انقلاب کی بات کرتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا کہ نہ اس انقلاب کی بات نہ کرے جس میں گردنیں کاٹنے کی بات آتی ہے, پھر جلاؤ کی بات آتی ہے, پھر گراؤ کی بات آتی ہے. نہیں تو یہ جو آرٹیکلز اور آئین کے صفحے آپ بتا رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. مجھے اس بحث میں نہیں جانا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ کہنا ہے, عوام کو حوصلہ دینا ہے کہ اگر اکٹھے ہو جاؤ تو آئین کے اندر ہمارے لیے بقا کی جنگ کرنے کا رستہ ہے. ہمارے لیے روزگار, صحت, تعلیم, ہر ایک چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں ہے عدالتوں میں کیا بحثیں ہو رہی ہیں. ان بحثوں کا تعلق سوائے اقتدار میں اپنا حصہ کہ میرا حصہ مجھے دے دو, اے کہتا مجھے دے دو, بی کہتا مجھے دے دو, اس کا عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اگر ہم آئین میں دیے گئے وہ تمام آرٹیکلز جو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے موجود ہیں ان پہ عمل درآمد ہو تو یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ممکن ہے 5-7 سال کے بعد بہتر ایک نظام جنم لے لے, اور اشرافیہ جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیا اشرافیہ واقعی بیک سیٹ پر ہوگی اور عوام فرنٹ سیٹ؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, آنے والے بجٹ سے اور جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں کوئی سمت مل سکے گی, توقع اور امید رکھنی چاہیے, یا ایسے افتخار صاحب نے بہت ہی شاندار قسم کی انقلابی باتیں کر لی ہیں, اس کے ہونے کا انتظار کریں؟ اگر تو بجٹ اعداد و شمار ہیں تو پھر تو یہ ہر سال یہی ریپیٹ ہوتے ہیں نا. ہر سال اگلے سال اور اعداد و شمار آ جائیں گے. تو اگر بجٹ اسی کا نام ہے اور یہی پلاننگ ہے تو پھر تو ایسے ہی چلتا رہا ہے, چلتا رہے گا, اس میں تو کوئی چینج نہیں آنے والی. آپ نے سوال پوچھا حسن صاحب سے کہ عوام پھر کیا کرے اگر یہ اتنی مایوسی ہے, تو اس کے لیے بڑا سمپل سا نسخہ ہمارے بڑوں نے دیا ہوا ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. اب ٹھنڈا پانی بھی ملنا مشکل ہے عوام بیچاری کو, تو اس کو آج کل پھر گرم پانی کی جو ہے سفارش ضرور کی جا سکتی ہے کہ جیسا تیسا ملتا ہے پیو اور مرو. دیٹ از دی بیسک بنیادی چیز جو آپ کے سوال کا جواب ہے. لیکن اس حکومت کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں جو ہم ناقص قسم کے, ہم کون سا معاشیات پڑھے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے کوئی ایکسپرٹ ہیں, لیکن ہمیں عقل کی تھوڑی بہت سمجھ جو آتی ہے چیزوں کی, اس کے حساب سے 2-3 چیزوں کی. ہمارا اشرافیہ, ہمارے کارٹیلز اور ہماری گورنمنٹ, یہ 3 سب سے بڑے, کیا کہنا چاہیے کہ اس پورے عوام کی اور عوامی نظام کی اور اس حکومتی نظام جس کو نیشن سٹیٹ کہتے ہیں اس کے ڈیفالٹرز یہ 3 طبقے ہیں, اشرافیہ اور کارٹلز اور گورنمنٹ. یہ 3 یہاں پہ بے شمار ضیاع ہوتا ہے. گورنمنٹ تو اتنا اخراجات کرتی ہے, اتنا ضیاع کرتی ہے پیسے, اس کو کسی طریقے سے کم کرنا شروع کرے. پہلی بات, جو کارٹلز ہیں ان کو ٹیکس اور ڈیوٹی دونوں کی مد میں واپس, آپ بڑے بڑے کارٹل والے ملیں گے کہیں گے ہم سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے. نہ, ٹیکس نہیں دینا بیٹا. یہ جو اسمگلنگ کراتے ہو, یہ جو ہورڈنگ کرتے ہو, یہ جو قیمتوں کو ادل بدل کرتے ہو, مارکیٹ کی مینیپولیشن کرتے ہو, یہ بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کرنی تاکہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اور جو ہے تمہارے پاس وہ قوم کا اور عوام کا ہے, کیونکہ اسی زمین سے اگاتے ہو نا, تو اس کو واپس دو ان کو, عوام کو. یہ سم کھاؤ, کسی نہ کسی طریقے سے پالیسی کے تحت اس کو کرنا پڑے گا. تیسرا, اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی, گورننس ہوتی ہے اشرافیہ کے لیے. تو اگر اشرافیہ کو یہ عادت کسی طریقے سے, اب یہ ایک دور میں شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ خود بھی سب اسی کا حصہ ہے, یا گورنمنٹ میں ہوں گے یا اشرافیہ یا کارٹل یا تینوں کے اندر, تو وہ خود نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی تھوڑی سی نیت ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, تو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں, بنیاد بنا دیں. یہ جو پرچون والے جو ہیں وہ 100 گنا جو ان کا ٹیکس بنتا ہے اس سے 100 گنا ٹیکس کم دیتے ہیں, 100% ٹیکس کم دیتے ہیں جو پرچون والے لوگ, یہ جو دکاندار ہیں, ان دکاندار. تو اتنا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے, زمیندار, اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس. لیکن یہ پیسہ لینے کا طریقہ اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا. ایک دم سے اوپر سے جھپٹا مار کے ان کو کھینچا نہیں جا سکتا جس طریقے سے بھٹو صاحب نے کیا تھا. اور ویسے اکانومی پھر 10 سال لگتی ہے نکلنے میں. کرنا یہ پڑے گا کہ آہستہ آہستہ پالیسی اور گائیڈنس اور ٹیکس ریفارمز اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کرنی ہے اس کو شروع کرو.
آہستہ آہستہ عادت ڈالتے جاؤ کہ نہیں بیٹا آپ کو دینے پڑیں گے ٹیکسز, آپ کو پیسہ دینا پڑے گا تاکہ یہ حکومت چل سکے. اسلام میں جزیہ کا نظام کیا تھا؟ یہ نہیں کہ تم غیر مسلم ہو تم میرے علاقے میں رہتے ہو. ٹیکس کا ایک طریقہ تھا نا کہ اگر تمہیں میری حفاظت چاہیے میں حفاظت دوں تمہیں کیونکہ تم میرے علاقے میں رہتے ہو تو پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا. ہم اصل میں اس کو مذہبی معنوں میں لے جاتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ کسی جگہ رہتے ہیں تو آپ کو اپنا حصہ دینا پڑے گا اس ادارے کو, اس نظام کو, تاکہ وہ آپ کی حفاظت کر سکے. درست ہو گیا. ابصار صاحب, گزشتہ روز ایک شرح سود میں کمی کا بھی اعلان ہوا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اس سے کچھ مہنگائی کم ہوگی. ابھی تو بجٹ کا انتظار ہے, وہاں سے جیسی خبریں آ رہی ہیں کچھ اتنی توقع امید دکھائی نہیں دے رہی. شہزاد صاحب نے جتنے پوائنٹس رکھے ہیں, کیا آسان ہے ان کے اوپر عمل کرنا اور آگے بڑھنا؟ یہ پرائرٹیز کے ساتھ بڑھیں گے تو کیا کچھ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے مثبت سمت میں؟ دیکھیے, پہلے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں حکومت کو, اور اگر وزیر خزانہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو مجھ سے پہلے شہزاد چودھری صاحب, افتخار احمد صاحب اور حسن نثار صاحب نے جس طرح انقلاب کی باتیں کی ہیں, تو سب سے پہلے وزیر خزانہ یہ کریں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیوں کی قیمتیں کم کرتے ہیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آج. اور کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ہمیں انقلاب کا سب کو شوق ہو, اچھا ہر ایک کا اپنے اپنے سٹائل کا انقلاب بھی ہے, خیر تو وہ آنا نہیں ہے ہمارے یہاں انقلاب, ہم نے باتیں کرتے رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ ٹکٹ چل رہے ہیں ہمارے ٹی وی اسکرینز پہ, اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں, میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز تشویشناک ہے, اس کا آخر میں ذکر کروں گا. اچھی چیزیں یہ ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف $6 ارب تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ $20 کروڑ ہے. یہ ایک ایسا فگر ہے جس پہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اگر واقعی یہ اچیو ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, جو بھی اس کی وجوہات تھی. اور روپے کی قدر میں چند ماہ سے استحکام آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب یعنی 2 ماہ کی درآمدات کے برابر ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بہتری کی وجہ ہے. اور مہنگائی 38% سے 38% سے 11.8% تک نیچے آ چکی ہے. یہ اور جیسے ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے سود پہ, سود میں کمی کا, وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے سال سنگل ڈیجٹ پہ, یہ جو ابھی انہوں نے کم کیا 2%, 20% پہ شاید آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ میں, مطلب 10 سے کم ہو جائے گا. یہ تو بڑی بات ہوگی اگر 10 سے کم ہو گیا, میں ناقابل یقین لگتا ہے, لیکن شاید ہو جائے. اور ایک آخری چیز جو تشویشناک ہے وہ انہوں نے اقتصادی سروے میں بتائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ گدھوں کی تعداد میں اس ملک میں 1 لاکھ اضافہ ہو گیا ہے. تو اب یہ بات صحیح ہے, اچھی ہے یا بری, اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گدھے اگر ہم ایکسپورٹ کریں خاص طور پہ چین کو تو بہت زیادہ زر مبادلہ مل سکتا ہے, اور بعض اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ رکھ لیں. اچھا خیر, یہ تو ایک علیحدہ ہی بات آپ نے کر دی ہے. یہ ہوئی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں ایک اور اچھی بات میں کہ زراعت کے شعبے میں بڑی ترقی کی. بھنگ کے بارے میں بھی بڑا اچھا پروجیکٹ آیا تھا کہ بھنگ اگاؤ اور بھنگ کو پیدا کرو, آیا تھا. پھر آپ نے ایکسپورٹ کر لیا. ایسے پروجیکٹ آتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, کوئی بات. لیکن شہزاد صاحب ایک اور نمبر بھی ہے, زراعت کا شعبہ ہے جس میں پازیٹیو بہت زیادہ انڈیکیشن نظر آ رہا ہے. ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی 13% اضافہ, اور زراعت کیا ٹیکس والا جو جس کی آپ نے بات بھی کی ہے, اس کے اندر جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے آپ کے خیال میں, کیا وہ حکومتیں دلا پا رہی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں کہ زبردستی ان کو لانا پڑ رہا ہے ٹیکس نیٹ کے اندر, اور یہی طریقہ رہے گا ان فیوچر بھی, تبھی لوگ سمجھ پائیں گے اس کی اہمیت کو؟ جس طریقے سے پاکستانیوں کی عادات و اطوار بن چکی ہیں نا پچھلے 70 سال میں, اس میں تو پاکستان تھا کس کا, بنایا کس نے, کون اس میں ہمیشہ قابض رہا, حکومت کن کی رہی, طاقتور کی. طاقتور کون تھا؟ جس کے پاس یا انفلوئنس تھا یا اس کے پاس بہت زیادہ مال اسباب تھا. زمیندار تھے شروع کے زمانے میں, زمیندار اس ملک کے قابض رہے, اس کے بعد انڈسٹریلسٹ آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ طبقے جو کہ اس ملک کے مالک رہے ہیں سیاہ و سفید کے, وہ اپنا نقصان نہیں ہونے دیتے. ان کو ان کی عادات و اطوار کو بدلنا پڑے گا, اور یہ انکریمنٹل پروسیس ہوگا. جن لوگوں کو آپ نے 70 سال تک چھوٹ دے کے رکھی ہے, ان کو اب ایسا جب کسی نیٹ میں لے کے آؤ گے تو آہستہ آہستہ ہی کرنا پڑے گا, ورنہ یہ سب کے سب اپنا پیسہ آلریڈی باہر لے کے جا رہے ہیں, چلے جائیں گے لے کے باہر یہاں سے. انڈسٹریلسٹ بھی لے کے چلا گیا یہاں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسینٹیوز بھی دینے ہیں, آپ کو ان کو کوئی تھوڑا سا احساس بھی دلانا ہے, کوئی طریقہ بھی ایک وضع کرنا ہے جس کے تحت یہ اپنا حصہ پے کریں. پاکستانی اس وقت عوام پیسہ دیتا ہے ان کے للے تللے برداشت کرنے کے لیے. اب یہ الٹا حساب ہونا چاہیے, اب یہ اپنا حصہ دیں تاکہ عوام کی آسانی ہو سکے. ٹھیک ہو گیا جی. افتخار کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے دوستوں سے
کیا یہ ممکن ہے کہ اشرافیہ ٹیکس دے گی؟ افتخار صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیا طریقہ نہیں بنایا جا سکتا؟ میں نمبر دیکھ رہی تھی سیلری کلاس. اشرافیہ اپنی ذمہ داری نبھائے گی؟ کیا اشرافیہ کو احساس نہیں یہ ملک بھی ان کا ہے؟ یہ اس سوال کا بھی تو جواب چاہیے. میں اسی کے لیے آپ کو نمبر رکھنا چاہ رہی ہوں. جو سیلریڈ کلاس آپ کو ٹیکس دیتی ہے وہ 313 بلین روپے ہے، جبکہ بزنس مین 16 بلین اور آپ کا ایکسپورٹر 85 بلین دیتا ہے. یہ دونوں ملا کے 101 بلین دیتے ہیں، اور دوسری طرف سیلریڈ کلاس اکیلی 313 بلین دیتی. کیا احساس نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہوگی نہیں ہے یہ تو عجیب بات ہے. دیکھیں افتخار صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اشرافیہ دے گی، اشرافیہ سے مانگیں گے تو نہیں دے گی، کوئی بھی نہیں دیتا. ٹیکس کون دینا چاہتا ہے؟ کون پیسہ دینا چاہتا ہے؟ ریاست ہوتی اسی لیے کہ لیا جائے جن کے اوپر ڈیو ہے. نہیں سر دینا چاہتے ہیں تو بات نہیں پوچھ رہے نا. جن سے آپ زبردستی لے رہے ہیں تو ادھر بھی زبردستی لیں. جب آپ سیلریڈ کلاس کی کاٹتے ہیں یہی کہہ رہا ہوں نا. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے، تو افتخار صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ نہیں وہ ابھی معصومانہ سوال پوچھا نا انہوں نے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اشرافیہ اور وہ بھی لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں. اچھا ایک چیز لبرٹی مارکیٹ جا کے دیکھ لیں آپ کیا حالات ہیں. اچھا ہمارے شروع کے اسلام کے جب یہ شروع کی شروعات تھی تو کیا تھا؟ ذمہ کے اوپر کیا تھا؟ اگر وہ نہیں دیتا تھا تو اس کے اوپر کیا سزا تھی؟ ریاست جو تھی اس کی سزا کیا ہوتی تھی؟ ذمہ اگر اپنا حصہ نہیں دیتا تھا اپنے اس وقت کی ریاست کو گردن اڑا دی جاتی. یہ سختی تھی، یہ بڑا واضح تھا. تو ذمہ اگر اپنا نہیں دے گا تو ہم ذمہ ہی ہیں تقریباً، یہ سب کے سب اس ریاست میں ذمہ دے رہے ہیں. پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا شہزاد. افتخار صاحب کہہ رہے ہیں درد دل ان کی گردن نہیں اڑنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہو گیا، پھر گردن نہیں اڑنی چاہیے. صحیح ہو گیا بھائی. گفتگو کنکلوڈ کر لیتے ہیں اور کل بجٹ رہے گا، بات چیت رہے گی. حکومت ٹیکس بڑھانے میں ناکام ہے اور بار بار ہمارے یہاں گفتگو یہ سیاسی عدم استحکام ہے، یعنی تسلسل ہے جو نظام کو آگے نہیں جانے دیتا. اور جہاں کنکلوڈ ہوا کہ نظام بنانے اور چلانے والے اپنی کرسیاں اور اس کو چلانے کا عمل یعنی کہ وہ تسلسل ضروری سمجھتے ہیں، مگر عوام کو ڈیلیور کرنا اس قدر ضروری نہیں سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.